think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan. But we don't know who or what that support network was. We don't know whether there might have been some people inside of government, people outside of government. नाज़रीन, मैं हूँ फरीहा इदरीस। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इल्तिज़ामात सुनने के बाद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 मई के सानिए पर 13 मई को जॉइंट सेशन बुलाया है। क्या कौम के सामने तमाम हक़ाइक़ आ सकेंगे? और उसके बाद हम आपको बताएंगे ऑपरेशन की कहानी मोहम्मद बशीर की ज़बानी। मैं आज इस एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ है उसके हवाले से जो कुछ बताने लगा हूँ वो आज तक किसी ने नहीं बताया। वेलकम टू न्यूज़ बीट। कुछ देर में 1 घंटे बरतानवी सहाफ़ी हैरोल्ड पिंटर ने 2005 में नोबेल प्राइज तकरीर में तकरीर करते हुए मुतालबा किया कि सदर बुश और टोनी ब्लेयर पर आलमी अदालत इंसाफ में इराक में किए जाने वाले जंगी जुराइम के तहत मुकदमा चलना चाहिए। हैरोल्ड पिंटर ने कहा कि सियासतदान समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि लोग ला इल्म रहें, सच्चाई से बेखबर रहें, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई से भी। 20 मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इस हमले की वजह से इराक में वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी बताई गई, यानी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। बरतानिया का कहना था कि इन हथियारों को सिर्फ 45 मिनट में काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है, जबकि आज 8 साल गुजरने के बाद भी इन हथियारों का कोई सुराग नहीं मिल सका। हद तो यह है कि इस बारे में हक़ाइक़ लिखने वाले बरतानवी सहाफ़ी एंड्रयू गिलिगन को अपनी मुलाजमत से हाथ धोने पड़े। एंड्रयू गिलिगन ने बरतानवी हुकूमत के इराक के हवाले से शाया होने वाले एक डॉसिये के मुतालिक इल्ज़ाम लगाया कि बरतानवी हुकूमत ने इराक में तबाही फैलाने वाले हथियारों के मुतालिक बढ़ा चढ़ा के बात की थी, यानी दे सेक्स्ड अप द डॉसिये व्हिच दे एक्चुअली डिड। बरतानवी अखबार डेली मिरर के एडिटर पियर्स मोर्गन को भी इराक पर हमले के हवाले से सच लिखने पर या तस्वीर शाया करने पर अपनी मुलाजमत से हाथ धोने पड़े, जबकि आज यही पियर्स मोर्गन CNN पर चीख का मुतालबा कर रहा है कि अमेरिका हुकूमत उसामा बिन लादेन की मौत की तस्वीर जारी क्यों नहीं करती, जबकि एक बरतानवी सहाफ़ी ने यह मुतालबा किया है, वो भी एक अमेरिकी चैनल पर। तो आखिर हम ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं? इराक पर हमले के 8 साल बाद एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है और इस बार पाकिस्तान निशाना है। उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशन में हलाकत के बाद अमेरिकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने पाकिस्तान से क्या कहा, वो इस नेटवर्क के बारे में तहकीकात करे जिसने उसामा बिन लादेन को उनकी पनाहगाह में रहने के लिए मदद की। अमेरिकी सदर ने अपना पाकिस्तान का दौरा भी मंसूख कर दिया है। अमेरिकी हुकाम उसामा की रिहाइशगाह से मिलने वाले कंप्यूटर और दस्तावेजात के हवाले से ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ही अल-कायदा का हेडक्वार्टर हो सकता है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठकर दुनिया भर में अल-कायदा के नेटवर्क को एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करा था। मजे की बात यह है कि राइट हैंडेड उसामा बिन लादेन, लेफ्ट हैंडेड उसामा बिन लादेन राइट हैंड के रिमोट कंट्रोल से पूरी दुनिया को कंट्रोल करा था और अमेरिका पर नए हमलों की मंसूबा बंदी भी करा था। इराक की तरह पाकिस्तान के गिर्द भी आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग किया जा रहा है, जबकि एबटाबाद में होने वाले अमेरिकी ऑपरेशन के हवाले से हमारी क़यादत ने अब तक कौम को शायद दुरुस्त हक़ाइक़ ही नहीं बताए, जिससे पाकिस्तान के लोग सख्त तशवीश में मुब्तला हैं और मुल्क की सलामती के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं जो कि हमने न्यूज़ भी कभी उठाए, जिनके जवाब अस्करी और सिविल क़यादत को देने पड़ेंगे। अब मुंह छुपाने का वक्त नहीं है, बल्कि हम सबको तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करना होगा। जिस तरह पिछले साल अपनी कौम को सैलाब के हवाले करके सदर ज़रदारी फ्रांस के दौरे पर चले गए थे, बिल्कुल उसी तरह अमरीकी ऑपरेशन के अगले रोज कौम हैरान और परेशान छोड़कर हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस के दौरे पर निकल गए। और आज 8 दिन बाद जब वज़ीर आज़म ने कौमी असेंबली में इस ऑपरेशन के हवाले से खिताब किया तो कोई ऐसी बात फिलहाल हमें सामने नजर नहीं आई जिससे पाकिस्तानी कौम के ज़हनों में उठने वाले किसी एक सवाल का जवाब ही मिल सका हो। आखिर पाकिस्तान के अवाम को सच कौन बताएगा? यही है हमारा आज का सवाल और इसी के ऊपर हम बात करेंगे
A very warm welcome to ہارون رشید صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, رائٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب, فارمر فارن منسٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے آپ سے ذکر کروں گی شاہ محمود صاحب, آپ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ استعفے دینے چاہیے. امریکہ میں لوگوں نے یہ بات کی کہ استعفے دینے چاہیے. آج وزیر اعظم صاحب کے خطاب کو سن کر آپ کو کیا لگا؟ آپ نے جو بات ہائی لائٹ کی تھی وہ ایڈریس ہو گئی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے خطاب میں آج انہوں نے ایکنالجمنٹ آف فیلئر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ایک انویسٹیگیشن کمیشن تشکیل دے دیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال صاحب اس کی سربراہی فرمائیں گے اور وہ کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے گا. لیکن یہاں دو سوال اٹھتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم فریم نہیں دیا کہ وہ کمیشن اپنی تحقیقات کب تک مکمل کرے گا. دوسری بات جو انہوں نے واضح نہیں کی وہ یہ ہے کہ کیا وہ رپورٹ پبلک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تیسری چیز جو آج انہوں نے فرمائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ 13 تاریخ کو بروز جمعہ منعقد کریں گے اور وہاں ہم پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ ہے کیونکہ اس وقت ابہام ہے, اس وقت کنفیوژن ہے. پارلیمنٹیرینز کو, منتخب نمائندگان کو, بلکہ پوری قوم کو صحیح حقائق کا علم نہیں ہے. جب تک ان کو بریفنگ ان کیمرہ وہ نہیں دیتے اور ان کو حقائق کا علم نہیں ہوتا, ایک انلائٹنڈ ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ ملک میں جنم نہیں لے سکتی. اس وقت پاکستان پر جملے بازی ہو رہی ہے. آج پاکستان پر پوری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے. ہماری 8-9 سال کی قربانیاں آج ان پر پانی پھیر دیا گیا ہے, رائیگان ہو گئی ہیں. ہماری جانیں, ہمارے جوانوں کی شہادتیں, ہماری معیشت کی تباہی, آج اس کا ذکر نہیں ہو رہا. آج یا ہو رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی یا نااہلی تھی یا آپ کی کمپلیسٹی تھی, لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہماری قربانی کیا ہے, ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے. آج ہمارے اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے, تنقید ہو رہی ہے, بہت زیادہ کھل کھل کر باتیں کی. کس کا فیلئر ہے یہ آپ کی نظر میں, کس کا فیلئر ہے؟ دیکھیے, the question is یہ ایک فیلئر ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں آنسربل کون ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوتی ہے, اونس کس کو لینا ہوتا ہے, دنیا جہان میں کون لیتا ہے, جمہوری روایات کیا ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں, ادارے کس کے ماتحت ہیں, آئی ایس آئی کس کو جواب دہ ہے, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے, اس کی ایکسٹینشن کون کرتا ہے, پرائم منسٹر کرتے ہیں. سپریم کمانڈر کون ہے, صدر پاکستان ہیں. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بڑی تشویش ہے. قریشی صاحب, اگر فرض کریں آپ اس وقت فارن منسٹر ہوتے, میں صرف ایک بیچ میں اینیکڈوٹ آپ کو دے رہی ہوں, اگر آپ اس وقت فارن منسٹر ہوتے تو آپ ریزائن کر دیتے؟ 100% I would have resigned immediately. That's a very very sharp answer, اور میں اس پہ کامنٹ دوں گی. پھر آپ کے پاس آ رہی ہوں شاہ صاحب. ہارون رشید صاحب, ریزگنیشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, صرف یہاں پر نہیں کی جا رہی ہے, امریکہ میں یہ بات سوال کر رہے ہیں لوگ وہاں سے. خود ایک انٹرویو میں وہاں کے آپ نے مجھ سے سوال کیا, میرا اس کا منطقی جواب ایک لے لیجئے. ہارون رشید صاحب کا مجھے بہت جی, ہارون رشید صاحب یہاں موجود ہیں, مشرف زید صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان کو سلام کرنا چاہوں گا. گزارش یہ ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ میں بحیثیت وزیر خارجہ استعفیٰ کیوں دیتا. میں آپ کو منطقی بات بتاتا ہوں. کیونکہ بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ میں امریکہ سے, میں یورپین یونین سے واضح طور پر کہتا رہا ہوں کہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, آپ کو ہماری ریڈ لائنز کا احترام کرنا ہوگا. اور ان ریڈ لائنز پر جس پہ سب سٹیک ہولڈرز متفق تھے اور ہیں, وہ تھی نو بوٹس آن پاکستانی سوئل, نو بوٹس آن پاکستانی گراؤنڈ. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بریچ آف کانفیڈنس ہے, یہ ایک بریچ آف ٹرسٹ ہے, اور میں جو کہتا رہا تھا اس کی پاسداری نہ کر سکا تو میں مستعفی ہو جاتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نو بوٹس آن گراؤنڈ کا جب معاہدہ تھا اس کے بعد ایک وائلیشن ہوئی ہے, اس میں کوئی تو ذمہ دار ہوگا. ہم سب کے اوپر کیسے ذمہ داری ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, یعنی ذمہ دار تو وہی ہیں جن کا شاہ محمود صاحب نے کہا وہ ذمہ دار ہیں. بالکل, انہوں نے سیاسی طور پہ وہ حالات پیدا کیے کہ پاکستان کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیا جانے لگا.
تو صرف شاہ محمود صاحب نے تو استعفے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اپوزیشن لیڈر چودھری نثار نے بھی کیا اور پارٹی کے بہاف پہ بھی کیا ہے، تنہا اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کیا ہے، اور یہ پوری طرح قابل فہم ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی میڈیا ذمہ دار ہے، کیا پاکستانی میڈیا پاکستانی قوم کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا تھا؟ یہ امریکی میڈیا دھمکیاں امریکی حکومت دے رہی ہے، یہ پاکستانی میڈیا دے رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے جو انفارمیشن قوم تک پہنچائی وہ اسے کس نے دی تھی؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ٹیلی ویژن پہ نام تو نہیں لیے جا سکتے، میری تو فوجی کمانڈروں سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا ویزے جاری کرنے کی پالیسی غلط ہے، اور ایک دن میں حسین حقانی نے 492 ویزے جاری کیے، کل 7000 ویزے جاری کیے گئے، دبئی سے ویزے جاری کیے گئے، اور کیری لوگر بل کی آڑ میں سی آئی اے کے ایجنٹ آ رہے ہیں ملک میں۔ تو یہ باتیں ہم نے تو نہیں گھڑ لی تھی، یہ باتیں تو ہمیں ذمہ دار لوگوں نے بتائیں اور ہم نے قوم تک پہنچائیں، اور ہم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل جاوید صاحب کی انکوائری جو ہے وہ کب ہوگی، نہیں ہوگی، قوم کے سامنے آئے گی یا نہیں، ہمیں تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے مطمئن نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ایسی انکوائری چیف جسٹس کی نگرانی میں جسٹس بھگوان دجات جیسا کوئی آدمی ہو، فارن ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہوں، عسکری ماہرین ہوں، جس پہ قوم اعتبار کرے، اس لیے کہ ہمارے تو یہ سبھی قصوروار ہیں۔ یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ اتنے دن ہونے کے بعد ہم ابھی تک صرف بات کر رہے ہیں کہ ہماری انکوائری ہونی چاہیے، کون کرے، بجائے اس کی کہ آپ اس کو آرڈر دے چکے ہوں، اب تک اس کے اندر انویسٹیگیشن ہو چکی ہو۔ سینیٹر جان مکین نے یہ کہا کہ انہوں نے جنرل کیانی اور جنرل پاشا نام لے کے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا، ان سے میں نے کہا ہے کہ پتہ کرو کہ کس نے اسامہ بن لادن کو یہاں رکھا، وہ وہاں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، یہاں کسی نے پوچھا کسی سے؟ وہ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ جان مکین کو پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہے، یا پاکستانی سینیٹر ہیں وہ، یا وہ جو ہے آقا ہیں پاکستانی مسلح افواج کے، ISI کے یا فوج کے؟ یہ کیسے ہم اس موڑ پہ کیسے پہنچے کہ ایک سینیٹر جو اتنا بوڑھا ہے کہ اس سے آواز نہیں نکلتی اور جس کے پاس کوئی آئیڈیاز اور کوئی امیجنیشن نہیں ہے، اس کی پارٹی جو ہے تباہ ہو چکی ہے، اس میں بڑا ہاتھ تھا، وہ یہاں کے فوجی سربراہ کو اور ISI کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم پتہ کرو، یہ انگلیاں کر کر کے اس طرح بات ہو رہی ہے، تو ہم کیسے پہنچے؟ دیکھیے، جب اتوار کی رات کو، منڈے مارننگ کو جب یہ آپریشن ہوا، تو اس کے بعد ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن ہم نے کارکردگی 3-4 اپنے انسٹیٹیوشنز کی دیکھی۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی دیکھی، پھر ہم نے اپنی فوج اور ایئر فورس کی دیکھی، اور پھر اپنی سیاستدانوں کی اور جو منسٹریل جو پورٹ فولیوز ہیں، فورن افیئرز ہے اور باقی ان کی دیکھی۔ 3 لیولز پہ فیلئر ہوا ہے۔ پہلا فیلئر انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں آیا کیسے اور کہاں سے، اس کا ویزا کس نے سٹیمپ کیا، وہ ادھر رہ کیسے رہا تھا، اس کے گھر وہ بل کون دے رہا تھا، وہ کیسے یہاں رہ رہا تھا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ دوسرا فیلئر ایک ملٹری فیلئر ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک انویژن ہوا اور اس انویژن کے جواب میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7000 ویزے ایشو کیے گئے۔ That's not a good enough answer. This country was attacked. It needs to کوئی انکوائری، کوئی سوالات پوچھے جانے چاہیے کہ اٹیک کیسے ہو گیا اور کیسے لوگ سو رہے تھے ریڈارز پہ بیٹھے ہوئے۔ اور تیسرا فیلئر جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ in the absence of a response، ظاہری بات ہے پوری قوم جو ہے کنفیوزڈ اور bewildered ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فورن آفس 5 پیراگراف کا ایک جواب دیتا ہے، پھر 2 دن بعد 3 پیج کا جواب دیتا ہے، فردوس عاشق اوان جو ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم از پاکستان's first priority. Even though Pakistan doesn't have a counter-terrorism strategy, تو یہ پرائیورٹی کیسے ہے جب ہمارے پاس نہ اسٹریٹجی ہے نہ پالیسی ہے؟ پھر وہی ساری باتیں جو ہو چکی ہیں وہ گیلانی صاحب نے آ کے پھر سے الزام ڈالیں گے کس سے؟ یہ تو پورے آپ سب کے تو سب ریزائن کر دیں کیا؟ نہیں، کیوں ریزائن کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ریزائن کرنے سے تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے کارپیٹ کے نیچے جو ہے دھکیل دیا جائے گا۔ جب تک انکوائری نہیں ہوتی اور انسٹیٹیوشنلی یہ پتہ نہیں کیا جاتا کہ کہاں پر کس لیول پر فیلئرز ہوئے ہیں، تو ہم کیسے ریزائن مانگ سکتے ہیں؟ یہ ایک آدمی کا فیلئر نہیں تھا، یہ پاشا کا یا کیانی کا یا گیلانی کا یا زرداری کا فیلئر نہیں تھا، یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا فیلئر تھا، انٹیلیجنس کمیونٹی کا فیلئر تھا اور مسلح افواج کا فیلئر۔ یہاں شاہ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی اس ویزا کے حوالے سے سوالات پوچھنے کے لیے، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کے زمانے کی ہیں، مگر خرم دستگیر صاحب آسام سے نون کے ہمیں جوائن کریں۔ خرم دستگیر صاحب آج بہت ساری باتیں کی ہیں چودھری نثار نے اسمبلی میں، مگر کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، اس وقت آپ لوگ سر جوڑ کے کوئی سلوشن نکالیں، یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح ہوا میں چلی جائے۔